अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी, बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम से। जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई है। कल रात को मैं तकरीबन 3-4 बजे तक बरतानिया के वक्त के मुताबिक फ़ॉलो करता रहा, तो कुछ कैमरा से पता लग रहा था कि घमसान की लड़ाई हो रही थी और काफ़ी मारा धाड़ी हो रही थी। मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ बातें आ रही हैं, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है और यूक्रेन की जानिब से बड़ा दावे किए जा रहे हैं। चूँकि रशिया का या रशिया के कोई इत्तेहादी, उनका कोई चैनल नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, तो हमारे पास रशिया की कोई ख़बर नहीं आ पा रही। लेकिन ज़्यादातर चूँकि यूरोप और दूसरे लोग जो हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन आ रही है। मिसाल के तौर पर एक वो जहाज़ गिरते हुए दिखाया, पता लगा जी वो कहीं और गिरा था, वो उन्होंने फिट कर दिया कि जी हमने गिराया है। कहीं और एक गाड़ियों पे हमला हुआ था, वो किसी और लड़ाई का था, वो दिखा दिया, वगैरह वगैरह। अब जब ये मैं आप ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मेरे ख्याल में मीटिंग ख़त्म हो गई। मुझे लगता है कि जो बेलारूस के बॉर्डर पर जो यूक्रेन और रूस के जो मुज़ाकरात हो रहे थे, मेरा जहाँ तक ख्याल है अनकन्फर्म रिपोर्ट के मुताबिक वो जो है फ़ेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है मेरे पास रिपोर्ट, तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि वो नाकाम हुए कि कामयाब हुए। बहरहाल एक मुलाकात हुई है इनकी। उधर बरतानिया समेत तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि नेटो के मेंबर हैं, ये यूरोपियन मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, उन्होंने जो है रशिया पर मुख्तलिफ़ अक़साम की पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। उन्होंने अपने जहाज़ भी नहीं जाने दे रहे वगैरह। फिर अमेरिका ने भी पाबंदियाँ लगा दी हैं। सबसे बड़ी बात ये स्विफ्ट, SWIFT स्विफ्ट जो एक निज़ाम होता है बैंकिंग का, वो भी इन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ लगाने की कोशिश की है। मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय है कि ये अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारेंगे। उसकी वजह ये है कि चाइना तो बैठा ही इसी आस में था कि कोई किसी तरीके की ये गलती करें और हम काम करें, और चाइना फौरी तौर पर जो है स्विफ्ट की तर्ज के ऊपर एक सर्विस लेकर आएगा और आ रहा है। ये मेरे पास इत्तलात आई हैं, बड़ी कंफर्म रिपोर्ट है कि जैसे ही इस पर स्विफ्ट की पाबंदियाँ लगेंगी रशिया पर, रशिया और चाइना मिलके जो है इनका डॉलर जो है वो नीचे लाने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर जो है अपना जो एक निज़ाम है उसके ज़रिए, मिसाल के तौर पे हम GPS इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान में, लेकिन अब हम चाइना के सेटेलाइट पर चले गए, तो अब इनको नहीं पता लगा। बिल्कुल उसी तरीके का निज़ाम जो है वो इधर आ रहा है। देखिए, रशिया पागल नहीं है, इतना बड़ा मुल्क है, बड़ा जहन है रशिया के लोगों के पास। तो जब उन्होंने अगर इस पर अटैक किया तो उन्होंने सारा कैलकुलेशन करके ही कुछ ना कुछ किया है। ऐसे वो गधे पागल तो नहीं है कि उन्होंने बस अटैक कर दिया, उन्हें ये भी पता था क्या होगा। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि वो रशिया ने जो अपने एटमी हथियार जो उनको जो एक्टिव करवाया है वो बहुत डेंजरस है। कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर गलती से भी कुछ हो गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। क्योंकि जिन पर ये मारेगा रशिया, तो लाजिम बात है उनके पास भी हैं, वो भी मारेंगे फिर। तो लेकिन ये कि चलो रशिया के पास ज़्यादा हैं। भाई देखें ना, तमाम जो मुखालिफ हैं रशिया के, जिनके पास एटम बम है, और इंक्लूडिंग अमेरिका, इतने एटम बम नहीं बनते जितने के रशिया के पास है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप ये देख लें कि अगर रशिया के एटम बम सब जगह जाए, मिसाल के तौर पे अगर रशिया 4-4, 5-5 शहरों को अगर अटैक करता है, तो मेरे ख़्याल में उसके पास एटम बम ख़त्म नहीं होंगे बल्कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर 5 बरतानिया के ले लें, 5 फ्रांस के शहर ले लें, 5 जर्मनी ले लें, 5-6 अमेरिका के ले लें, 5 कनाडा के ले लें, 5 ऑस्ट्रेलिया के ले लें, न्यूजीलैंड के ले लें, जापान के ले लें, तो मेरे ख़्याल में रशिया के ऊपर जब वो मारेंगे तो रशिया को तो नुकसान होगा ही होगा। वो है ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, सानू भी खिलाओ नहीं तो खेड मिटाओ, हमें भी खिलाओ वरना खेल को ख़त्म करो। तो ये तो बात नहीं हुई। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि कितने चालाक और मक्कार किस्म के लोग हैं। कहते हैं कि जी इनके स्विफ्ट का सारा निज़ाम बंद कर दिया जाए,
صرف جو پیٹرول اور گیس آ رہی ہے اس کی پیمنٹ جاتی رہے، تاکہ یورپ کو جو ہے وہ گیس اور پیٹرول ملتا رہے۔ تو میرے خیال میں رشیا اتنا پاگل تو نہیں ہے کہ وہ ایسا وہ کرے گا۔ بہرحال گھمسان کی لڑائی جاری ہے، اور 2 مارچ تک کا جو ہے ٹائم دیا ہے پوتین نے اپنی آرمی کو کہ مجھے یہ سرنڈر چاہیے پورا ملک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ فوج سے تو لڑ سکتے ہو، لیکن عوام سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ پاکستان آرمی سن 1971 میں ہندوستانی فوج سے تو لڑ سکتی تھی، لیکن جب عوام ہی آپ کے خلاف ہو جائے تو کیسے آپ لڑیں گے؟ تو اس وقت جو ہے ان کی عوام جو ہے وہ سینہ سپر ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ رشیا جیت پائے گا۔ مثال آپ کے سامنے، جب ویتنام میں امریکہ کے خلاف شروع کیا ویتنامیز نے، تو انہوں نے، یہ لوگ لٹک لٹک کے ہیلی کاپٹر سے بھاگے وہاں سے، اور اس کی موویز موجود ہیں یوٹیوب پر، آپ جائیں۔ پھر اس کو چھوڑیں، ویری ریسنٹلی پوری دنیا ایک طرف تھی، اور کچھ ہزار مٹھی بھر جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، طالبان، وہ انہوں نے جو ہے پورے افغانستان سے ان کو نکال باہر پھینکا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی فلانا ڈمکانا۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے حالات بڑے ہی مخدوش ہیں، ہمیں بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، قتل کسی کا بھی ہو، کوئی بھی مرے، انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور ہمارے رسول نے تو ہمیں یہ بات سکھائی نہیں ہے کہ دشمن مریے تو خوشی کریے۔ ہم نے تو خوشی کرتے ہی نہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ آیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یوکرین میں بھی مسلمان بستے ہیں، اور وہ ان کی آرمی میں ہے۔ انہوں نے جب یہاں سے چیچن لوگوں کو بھیجا ہے، چیچن آرمی گئی ہے روس سے، تو انہوں نے وہاں پہ جب انہوں نے چیچن آرمی کی فوٹوگرافز اور ویڈیوز آئیں کہ وہ جنگل میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، تو یوکرین نے اپنے فوجیوں کو بھی دکھایا جو مسلمان ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں۔ تو بھئی ان کا ملک ہے، وہ کیوں نہ کریں؟ جو جس ملک میں رہتا ہے وہ اس کا وفادار ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، یوکرین اگر مسلمانوں کو تنگ نہیں کر رہا تو وہ کیوں ان کے ساتھ ایسا کرے؟ دیکھیں نا، اب ہندوستان ہے، ہندوستان میں صدیوں سے ہم رہتے ہیں، لیکن ہندوستان ظلم کر رہا ہے۔ ہندوستان کی جو بی جے پی گورنمنٹ ہے، RSS، یہ ظلم کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، نہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ان میں اپنے ہندوؤں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ان کی نچلی ذات کے ہندو، ان کے ساتھ کر رہے ہیں، سکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، سب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان لڑ رہے ہیں، یوکرین کی طرف سے بھی اور یہاں سے بھی لڑ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، رحم کرے۔ اگر یہ نیوکلیئر وار شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پتہ نہیں کون کون پسے گا، لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم نے تو کبھی بھی پراکسی وار میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا 1979 میں جب رشیا انٹر ہوا ہے افغانستان میں، تو اسلحہ تو دے رہا تھا، پاکستان بھی دے رہا تھا۔ شروع میں تو پاکستان نے شروع کیا تھا، انہوں نے یہ کہاں سے آئے تھے؟ ضیاء الحق نے کہا کہ ہم اپنی بقا کی جنگ خود لڑیں گے، اور ضیاء الحق نے وہاں کے جو قبائلی لوگ تھے، جو لوگ تھے، ان کو موٹیویٹ کیا کہ ان کو موو کیا کہ جائیں آپ لڑیں، ہم اسلحہ دیتے ہیں۔ پھر جب امریکہ نے دیکھا بھئی یہ قوم تو ڈٹ گئی ہے تو لڑ رہے ہیں، تو پھر پیچھے سے یہ آئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم یہ اسلحہ دے رہے ہیں۔ یہاں تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم $3.5 بلین کا یہ اسلحہ بھیج رہے ہیں، اسٹینگر میزائل بھیج رہے ہیں، آج ہم جیٹ بھیج رہے ہیں، ہم یہ بھیج رہے ہیں۔ جب آپ جیٹ بھیجو گے تو کیا رشیا چھوڑ دے گا آپ کو؟ رشیا کوئی کم تو نہیں ہے نا، مانا کہ آپ اتنے سارے ممالک ہیں آپ، لیکن رشیا کم تھوڑی ہے۔ رشیا جو آئے گا وہ کرے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ پوتین کے بارے میں یہ ہے کہ یہ KGB کا وہ رہ چکا ہے ممبر، KGB جو ان کی رشیا کی جو وہ تھی انٹیلیجنٹ سروس۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑے محب وطن ہوتے ہیں، وہ تو چھوڑتے نہیں ہوتے، بولتے ہیں پھیل دو کچھ بھی۔ اگر ISI کا کوئی سابقہ صدر ہو، سوائے ایک آدھ کے جو میں جانتا ہوں جس نے پاکستان کے راز کھولے، باقی تو مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس نے وہ کرا۔ ہر کوئی بڑا محب وطن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، رحم کرے۔ ایک تو رہی جناب یہ بات
رشیا کی ہو رہی ہے. بہرحال جو بھی لیٹسٹ نیوز آتی رہے گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ. آج عمران خان صاحب نے جو ہے قوم سے خطاب کیا. انہوں نے تمام بتایا کہ جی جب میں آیا تو یہ حالات تھے وغیرہ وغیرہ، اور ہماری اکانومی ادھر تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے فصل بڑھائی، یہ کرا، ترقی دی، وہ کیا، یہ کیا. اب عمران خان صاحب نے ایک بات آج بڑی زبردست کی، مجھے بڑی اچھی لگی. لوگ تنقید کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں. بھئی تنقید کرنا ان کا حق ہے، کریں کیوں نہ کریں. کہتے ہیں جی یہ 10 پاؤنڈ جو پیٹرول پہ گرائیں یہ پہلے بھی گرا سکتے تھے، یہ 5 پاؤنڈ بجلی پہ گرائیں یہ پہلے بھی گرا سکتے تھے. او خدا کے بندو، جب ملک میں خزانے میں کچھ ہوگا ہی نہیں تو کیسے کوئی گرا دے گا. ابھی آپ دیکھیں دنیا میں، اب میں آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو میں بتاؤں، یہاں پر برطانیہ میں جو پیٹرول ہے وہ تقریباً 300 350 روپے لیٹر ہے تقریباً. پاکستانی 300 یعنی 1 پاؤنڈ اور 50 پینس پر لیٹر، یعنی 1.5 پاؤنڈ کا 1 لیٹر ہے. اور اس وقت برطانیہ کے پاؤنڈ کی جو قیمت چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 240 سے 245 روپے. تو آپ لگا لیں 250 کا ہو گیا، تو 250 روپے وہ گئے اور 250 کے آدھے 125 وہ گئے. تو یہ تو 300 350 روپے لیٹر پیٹرول ہے یہاں پر برطانیہ میں. اور بلکہ ابھی اور بڑھ جائے گا اگر رشیا نے بند کر دیا، اور اوپر گئی ہیں پرائس تو اور بڑھ جائیں گی. لیکن اس کے باوجود عمران خان نے کہا کہ نیکسٹ بجٹ تک میں اس پر ڈیزل پر اس پہ پیسے نہیں بڑھاؤں گا. ویسے ڈیزل تو ہے بھی سستا، جہاں چاہے خرید لو، بکاؤ مال ہے 1 نمبر کا، ہر کہیں بک جاتا ہے، کبھی اس کی جھولی میں کبھی اس کی جھولی میں. تو ڈیزل ہی ہے نا، پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ڈیزل کیا چیز ہوتی ہے. اچھا رہی بجلی کی بات، بڑی اچھی بات کہی، میں بڑا اپریشیٹ کیا میں نے کہ جی تم نے بجلی ڈیم نہیں بنائے. پتہ نہیں کیوں نہیں بنائے، میری سمجھ میں نہیں آتی. اس شخص نے 10 ڈیم شروع کیا اور انشاءاللہ تعالی کچھ ڈیم تو اس سال کے آخر تک ریڈی ہو جائیں گے 2022 کے، اور کچھ ڈیم جو ہے 2023 کے آخر تک ریڈی ہو جائیں گے. اور جو کچھ بڑے ڈیم ہیں وہ 24 25 27 مطلب 28 تک 2028 تک انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں آ جائیں گے. اور جو ہی جو ڈیم بنتے جائیں گے یہ نئے ڈیمز کا اور افتتاح کرتے چلے جائیں گے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ایک مجھے جو سب سے بڑی پیاری بات لگی خان صاحب کی، میں ان کا منہ چوم لوں، بالکل وہی برطانیہ کی پوزیشن اپنائے ہوئے ہیں کہ جی جنہوں نے BA کیا ہے ان کو جو انٹرنشپ کے ذریعے جو ہے دیا جائے گا، اور 30,000 روپے ان کو دلوائے جائیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں نا، کوئی BA کر کے آیا بیچارے نے اتنے دن لگائیں اور اس غریب کو نوکری نہیں ہے. ایٹ لیسٹ 30,000 اس ایک معقول رقم، 1,000 روپیہ پر روز. آئی تھنک اتنا زیادہ تو نہیں ہے لیکن چلو گزارا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. 30,000 روپے کے اندر ان کا گزارا ہو جائے گا. اگر گھر کے اندر 4 گریجویٹ ہیں تو 1,20,000 روپے تو آ ہی جائیں گے نا انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا. ایک چیز اور بڑی پیاری لگی، IT کے اوپر بالکل فری کر دیا. یہ کرنا چاہیے تھا، چونکہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ بہت ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو انکم ٹیکس والے لوٹ لیں گے. میں کہتا ہوں اس انکم ٹیکس والوں سے اچھی طریقے سے ڈیل کی جائے. اور میں اپنے تمام پاکستانیوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو، کما رہے ہو، تو آپ انکم ٹیکس ضرور دیں. دیکھیں برطانیہ میں کوئی شخص بچا ہوا نہیں، ہر کسی سے انکم ٹیکس لیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو باہر سبزی بیچ رہا ہے ٹھیلا لگا کے اس سے بھی لیا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہاں پر جو سویپر، جیسے آپ نے ہمارے یہاں دیکھا ہوگا کہ وہ 2 روپے دیں آپ چھوٹا پیشاب کر لیں بڑا پیشاب کر لیں، ایسے یہاں پہ بھی ہے کہ یہاں پہ وہ انہوں نے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، وہ 20 پینس ڈالے کوئن، آپ اندر جائیں اور کر کے آ جائیں. تو یہاں پہ بھی وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہر کوئی ٹیکس دیتا ہے. تو یہ ٹیکس دینا ہمیں چاہیے ہماری حکومت کو. اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو کہاں سے کاروبار چلیں گے. اب دیکھیں نا، اب یہ صحت کارڈ کا ہے، صحت کارڈ جو ہے سب جگہ ہو گیا، لیکن سندھ حکومت نے اپنی انا بنا لی ہے کہ جی ہم نہیں دینے دیں گے. ہمیں پتہ ہے وہ صرف کراچی والوں کی وجہ سے جو ہے صحت کارڈ نہیں دینے دے رہے، ورنہ ہمیں پتہ ہے نا وہ اب تک کا دے دیتے سب کو. بہرحال کوئی بات نہیں، نپٹیں گے، اللہ نے چاہے ان سے بھی نپٹیں گے، دن آئے گا تو. اور پھر خان صاحب کی ایک بات مجھے اور بڑی پیاری لگی، بڑی چنگی لگی. انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں لگائیں انڈسٹری، ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیتے 5 سال تک کے لیے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں آؤ لگاؤ،
ہم آپ سے 5 سال تک پوچھیں گے بھی نہیں کہ بھئی کیا لگایا کیا نہیں لگایا۔ میرے خیال میں یہ کچھ ایسے اقدامات تھے جو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن اب ہم تو اپنا منہ چلا دیتے ہیں باؤ 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 باؤ، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حکومتیں کیسے چل رہی ہیں، خزانے میں کیا ہے، کس نے بے ایمانی کی کیا نہیں کی۔ پر دوسری طرف وہ دیکھیں نا، پتہ ہی نہیں وہ 3 میں ہے کہ 13 میں ہے، وہ ٹھمکے مارتے ہوئے نکلتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہی ہیں کہ شی ہیں، وہ ہیں کہ وہ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ وہ نکلی ہیں آپا جان کراچی سے نکلی ہیں ٹھمکے لگاتی ہوئی، اب سمجھ میں ہی نہیں آتا ہمیں کیا کہہ رہی ہیں کیا نہیں کہہ رہی، اپنے تو سمجھ میں نہیں آتا بابا، اب تو سمجھ لے سے ایک دم سے سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی۔ ایک ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا اور ایک ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم اس کو کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا۔ جا سمجھ ہوگی تو آئے گی نا، سمجھ ہی نہیں ہے تو کہاں سے آئے گی۔ اچھا جی، پھر ماشاءاللہ گھوٹکی سے تحریک انصاف نے شروع کیا ہے اپنا جلوس جلسہ۔ میرے خیال میں تحریک انصاف نے بہت لیٹ کیا، ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، اور اگر تحریک انصاف بہت پہلے اس کو شروع کرتی تو انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں ان کی بڑی کافی ان کی وہ ہوتی۔ ابھی صرف مجھے ایک بہت اچھی بات لگتی ہے شاہ محمود قریشی کی، وہ واقعی لیڈر ہے، واقعی وہ جانتا ہے۔ وہ جب یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں گوٹ گوٹ جاؤ اور ہر گھر میں ایک ایک ماں بہن کو اپنا پیغام پہنچاؤ، صرف شاہ محمود قریشی کنوے کر رہا ہے اس میسیج کو، نہ اسد عمر کر رہا ہے، نہ علی زیدی کر رہا ہے، کسی کو بولنے کی تمیز ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان سے آج کی تقریر میں ایک مسٹیک ہو گئی، انہیں سندھ کا ضرور کہنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ سندھ حکومت جو ہے، انہوں نے سرسری تو بولا لیکن تھوڑا سا ڈیٹیلز میں جانا چاہیے تھا کہ یہ ہمیں بننے نہیں دیتی، ہمارے سندھی بھائیوں کا وہ نہیں بننے دیتی میڈیکل کارڈ، وہ جو صحت کارڈ ہے، اور یوں ہیں وہ ہیں، تھوڑا سا چمکا دینا تھا۔ اگر چمکا دیتے تو مزہ آ جاتا، وہ دیکھو وہ چمکا ایک دم سے، چھکا ایک دم سے، بالکل۔ بہرحال یہ تو تھی آج کی بات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات بڑی کہی کہ جی میں چائنا گیا، رشیا گیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی کیا کیا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کچھ غدار پاکستانی صحافیوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جی وہ کارپیٹ نہیں ملا، جی وہ یوں نہیں ہوا، جی وہ ریسیپشن نہیں ہوئی، وہ فلانا نہیں ہوا، ایسے بول رہے ہیں جیسے منگنی نہیں ہوئی ہو، نکاح نہیں ہوا ہو، شادی نہیں ہوئی ہو، سہاگرات نہ منی ہو۔ میرے کو تو ایسا غصہ آ رہا تھا بے غیرتوں کے اوپر، وہ چلی آویں 2-4 مٹکتی ٹھمکتی ایسے کرتی ہوئی ہے۔ ابے اللہ کا خوف کھاؤ بابا۔ پھر کہنے بھائی رشیا نہیں جانا چاہیے تھا، ابے بھائی کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ ہم نیوٹرل ہیں، سب سے بات چیت کریں گے، سب سے دوستی رکھیں گے، کیا بات ہے بھائی، اپنے ملک کا ہم نے دیکھنا ہے، ہم کسی کے کیا اس پہ کرتے ہیں؟ بھائی پہلے جتنے بھی سیاستدان آتے تھے وہ آتے تھے، ارے بھائی جب تک ہمیں وہ کشکول میں بھیک نہیں ملے گی تو ہم کام نہیں کریں گے۔ الحمدللہ آج تک کسی سے امداد نہیں لی عمران خان نے، نہ امریکہ سے لی، نہ رشیا سے لی، نہ کسی سے لی۔ ہاں لون لی ہیں لیکن امداد نہیں لی کہ اللہ کے نام پہ دے دے بابا، ایسا نہیں کیا۔ اور رہی پھر ایک بات بڑی خوبصورت کہی عمران خان نے کہ جب پرائم منسٹر کو 3 سال سے انصاف نہیں ملا تو آپ کو کیسے ملے گا؟ زبردست بات ہے۔ پھر میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے، ہمیں کسی کی ذاتیات پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے، بھاؤ 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 بھاؤ، پتہ لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں یہ کتا ہے کہ کون ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ آئی ایم سوری ٹو مائی لینگویج، چونکہ میں آزاد کنٹری میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ اسپیچ آف فریڈم ہے، آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ اسپیچ آف فریڈم ہے نا، پتہ ہے نا یہ بات، کھولنے کی آزادی، جی چاہے جیسے کھولو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، تم پرائم منسٹر کو گالی دے دو یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کہتا ہے۔ یہاں پر تو ایسے خبیث لوگ موجود ہیں، نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، جو اپنے نبی کو گالیاں بکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہم تو مر جائیں، ہم تو کٹ جائیں، مٹ جائیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و رسولہ و کتبہ، ہمارا تو مکمل ایمان ہے، ایمان مفصل اور ایمان مشمل پہ۔ بہرحال یہ تو رہی آج کی ہماری بات۔ ذرا سا میں پھر آ جاؤں یوکرین اور رشیا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو درست فرما دے، اور وہ جو بیچارے مر رہے ہیں یوکرین میں، اللہ ان پہ رحم فرمائے،
اور اللہ رشیا کو بھی عقل سلیم عطا کرے. رشیا سے زیادہ یورپین یونین اور نیٹو کو اللہ عقل سلیم عطا دے کرے، اور امریکہ کو، کہ وہ ان کے معاملے میں نہ پڑیں، اور انہوں نے ان کے معاملے کو پڑھوا کر. اب آپ دیکھیں یورپین لوگ اب بنتے تو اپنے آپ کو بڑے اسمارٹ ہیں، بڑے سمجھدار بنتے ہیں، لیکن کتنے بے وقوف ہیں کہ اپنے ہی خطے میں، اپنے ہی کانٹیننٹ میں، یورپ کے اندر جو ہے انہوں نے لڑائی کروا دی اور یہ سلسلہ ہو گیا. ورنہ آپ دیکھیں پہلی جو فرسٹ ورلڈ وار ہے وہ بھی یورپ میں لڑی گئی، تھوڑی سی ایشیا کی طرف گئی تھی، برما ارما کی ساتھ. دوسری جنگ عظیم وہ بھی وہاں لڑی گئی، تھوڑی سی ایشیا میں لڑی گئی، جاپان، برما ارما اس طرف ہے، چائنا اس طرف لڑی گئی تھوڑی سی، ایجپٹ، ٹرکی اس طرف لڑی گئی. لیکن زیادہ تر جو دونوں جنگیں عظیمیں ہوئیں وہ یورپ میں ہوئیں، اور یورپ میں جو جنگیں عظیمیں ہوئی ہیں ان میں بڑا مالی اور جانی نقصان ہوا، اور ان کی جو باقیات ہیں وہ اب بھی موجود ہیں. اور جب سیکنڈ ورلڈ وار میں یہاں ہوا تو پتہ نہیں کتنے ملین بلین لوگ جو ہیں یہاں پر جو ہے وہ لقمہ اجل بنے جنگ کے نتیجے میں. اور پھر انہوں نے واؤچر دے کر ہمارے ملک سے لوگوں کو بلایا، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش تو اس وقت پارٹ آف پاکستان تھا، تو وہاں سے بلایا. پھر ہمارے لوگ آئے، انہوں نے یہاں کھیتی باڑی کری، فصلیں اگائیں. یہاں پر کھیتی باڑی کرنے کے لیے کوئی کسان موجود نہیں تھا. ماشاءاللہ انہوں نے وہ بھی کھیتی باڑی کری، وہ بھی کری، کچھ نسلیں بھی آئیں، بچے بھی آئے. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے سب کے اوپر. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی معافی کا خواستگار. گزارش ہے کہ پورا پروگرام سنا کریں اور لائک کیا کریں، اور وہ لوگ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ لیٹسٹ اسٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.